अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। स्टोरी के आगाज़ से पहले एक रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपके पास भी रियल इंसिडेंट हैं और आप हमसे शेयर करना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आज की पहली स्टोरी नौमान ने कराची से सेंड की है। आइए मैं आपको उन्हीं की ज़ुबानी सुनाती हूँ। न्यू कराची शफीक मोड़ के पास 2001 में हमने एक किराए की जगह पर न्यू फैक्ट्री का स्टार्ट लिया था। ये एक बड़ा प्लॉट था जिसमें 3 पोर्शन थे और मुख्तलिफ फैक्ट्रीज थीं। गेट से दाखिल होते ही चौकीदार का रूम, फिर 2 तरफ 2 फैक्ट्रीज और सामने हमारी फैक्ट्री थी। हमारे पोर्शन में दाखिल होते ही सामने ऑफिस और एक तरफ गोदाम में कच्चा माल और दूसरी तरफ मशीन्स लगी हुई थीं। इसके सराउंडिंग में 3 तरफ खाली प्लॉट्स थे और गेट के सामने चाय की एक होटल और पान की दुकान थी। हमारा क्योंकि नया नया काम था तो अक्सर वहीं सैम्पलिंग वगैरह करते और लेट नाइट तक हम वहीं पर बैठे रहते। इस दौरान हम खाना और सिगरेट और चाय वगैरह भी पीते रहते। एक रात करीबन 10 बजे के करीब हमने लड़के को खाना खाने और चाय सिगरेट के लिए भेजा कि अचानक बारिश हो गई। थोड़ी देर के बाद खाना आ गया तो सब ने मिलकर खाना खाने लगे। इस दौरान बातों बातों में लड़के ने कहा कि हमारी फैक्ट्री की छत पर शायद चौकीदार की बीवी या बेटी बारिश में लाल जोड़ा पहने अकेली नहा रही है। हमने इसको कहा कि ज़्यादा मत देखना, ये पठान अपनी औरतों के मामले में काफ़ी सख्त होते हैं। कुछ गलत समझ लिया तो तुझे मार मार कर यहीं किसी खाली प्लॉट में दफना देंगे। खाना वगैरह से फारिग होने के बाद बारिश रुक गई। हम सब घर के लिए निकले। गेट से अभी गाड़ी निकलने ही लगी थी तो अनास्ता तौर पर छत की तरफ नज़र गई तो वहाँ इस वक्त भी कोई लाल चादर या दुपट्टा ओढ़े बैठा था। 2-3 गुजर गए, बात आई गई हो गई। फिर अचानक एक बार से बारिश शुरू हो गई। इस दिन बारिश कुछ ज़्यादा तेज़ थी। हमारे पोर्शन में गोदाम वाली छत पर पानी आने लगा तो हमने जल्दी जल्दी लोडर से माल साइड पर करवाया और लड़के को चौकीदार के पास भेजा कि ऊपर छत से पानी आ रहा है तो तुम ऊपर जाकर प्लास्टिक बिछाना है ताकि पानी अंदर ना आए। मगर वो लड़का वापस आकर कहने लगा कि चौकीदार ने कह रहा है कि ऊपर जाने का कोई रास्ता नहीं है, आप खुद किसी सीढ़ी वगैरह का बंदोबस्त कर लें। हमको फ़ौरन वो छत पर बैठी औरत याद आ गई तो मैंने खुद चौकीदार के पास जाकर कहा कि जहाँ आपकी फैमिली रहती है हम इस तरफ से चले जाते हैं। चौकीदार हैरान परेशान कहने लगा, हमारी फैमिली तो गांव में है, छत पर तो कोई नहीं रहता, ना ही ऊपर जाने का कोई रास्ता है, तो फिर औरत कहाँ से आ गई? ये बात जब चौकीदार ने हमें बताई कि ऊपर छत का रास्ता नहीं और कोई ऊपर नहीं रहता तो ये सुनकर हम खौफज़दा तो हुए, मगर बारिश का पानी छत से आ रहा था और इसको रोकना भी था। तो बराबर वाले पोर्शन से एक सीढ़ी लेकर लड़कों को छत पर भेजा कि छत पर जाकर ख्याल से प्लास्टिक शीट्स बिछाओ। वो ऊपर गए और वापस आकर बताया कि छत पर कुछ कचरा था जिसमें पानी जमा होकर नीचे फैक्ट्री में आ रहा था। 2 दिन तो खैरियत से गुजर गए, मगर जिस औरत को लाल लिबास में देखा गया था इसने दूसरे दिन सुबह ही अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। हुआ यूं कि लोरर सुबह बाथरूम गया तो इसने बाथरूम में चीखना शुरू कर दिया। हम सब वहां गए तो दरवाज़ा अंदर से बंद करके वो ज़ोर ज़ोर से चीख रहा था कि वह औरत बाथरूम के बाहर खड़ी इसे घूर रही है। हमने इससे बताया कि कोई नहीं है, तुम बाहर आ जाओ। इसने बताया कि दरवाज़ा बंद होने के बावजूद उसे महसूस हुआ, बल्कि इसे नज़र आया कि वह औरत इसे देख रही है। उसका पूरा जिस्म सुन्न हो गया था, वो हिल भी नहीं पा रहा था। फिर शाम को किसी ने महसूस किया कि जैसे सर्द हवा छू कर गुजरी हो। मैं मशीन के पास खड़ा था। मुझे साफ नज़र आया कि वो औरत मेरे पीछे खड़ी है और मुझे झुरझुरी सी आ गई। जैसे जैसे वो दिन गुजरा अगले दिन मामला ज़्यादा ख़तरनाक हो गया। एक और लोडर गोदाम में गया तो उसको किसी ने ऊपर से छलांग लगाते देखा। वो डर कर पीछे हुआ तो लोडिंग की ट्रॉली से टकरा कर अपना सर फाड़ बैठा। इसे क्लिनिक समझा कर भेजा कि कुछ उल्टी बात ना करे वरना लोग मजाक बनाएंगे और फिर अपने घर चला जाए। अब मामला ज़्यादा ख़राब हो गया था।
ہم نے بھی فیکٹری بند کی اور جس بروکر سے یہ جگہ لی تھی اس کے آفس پہنچ گئے۔ اسے سارا قصہ سنایا کہ اب یہاں کام کرنا اور آفس رکھنا مشکل ہے، ساری مشینز وغیرہ کہیں اور شفٹ کرنا اتنا آسان کام نہیں، اور اس پہ خرچہ بھی کافی ہو جائے گا۔ بروکر نے توقع کے برعکس ہماری بات توجہ سے سنی اور کہا کہ مجھے اس بارے میں کچھ معلوم ہے، مگر کبھی کسی پر حملہ نہیں ہوا۔ ہم نے اس سے صبا سینما کے قریب ہی ایک جگہ کی بات کی اور اس نے اس لڑکی کے بھوت یا روح کی کہانی جو اس نے 4 سال پہلے سنی تھی وہ بتائی کہ ہمارے فیکٹری کے پلاٹ کے پیچھے خالی پلاٹ میں کچھ لوگ شام کے وقت ٹرکوں سے سمگل شدہ مال لے کے آتے ہیں۔ ایک روز اس پلاٹ کے سامنے کچی آبادی سے ایک لڑکا جس کی 2 روز بعد شادی تھی وہ اپنے دوست کے ساتھ حجام کے پاس بال کٹوانے نکلا تو ان گاڑیوں میں سے کسی ایک کار نے اسے ٹکر مار دی۔ لڑکا اور اس کا دوست ان سے الجھ پڑے تو خالی پلاٹ میں جہاں ٹرک کھڑے تھے ان لوگوں نے ان کو پکڑ کر خالی پلاٹ میں لے جا کر تشدد کیا جس سے دونوں ہلاک ہو گئے۔ وہ ان کو وہیں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ لڑکوں کے گھر والے 2 دنوں تک انہیں ڈھونڈتے رہے اور پھر ان کی لاشیں وہیں سے ملی۔ یہ خبر سن کر دلہن کا بھی ہارٹ فیل ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ یہ وہی لڑکی ہے جو ان تینوں پلاٹس کے اطراف اپنے دولہے کے قاتلوں کو ڈھونڈتی پھرتی ہے۔ ہم نے وہ جگہ چھوڑ دی اور پھر کبھی مڑ کر اس روڈ کی طرف نہیں گئے۔ نیکسٹ سٹوری ارتضیٰ نے فیصل آباد سے بھیجی ہے۔ آج یہ جو کہانی میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں یہ ہمارے پرانے محلے کے ایک پارک کی کہانی ہے جو آج سے 10 سال پہلے تک پراسرار کہانیوں کی وجہ سے مشہور تھا۔ میرا بچپن اس جگہ گزرا تو شاید کوئی وہاں رہنے والا ایسا بندہ نہیں ملا جس کے منہ سے میں نے اس پارک سے ریلیٹڈ کوئی کہانی نہ سنی ہو۔ آج سے تقریباً 13 سال پرانی بات ہے جب ہم لوگ اس محلے میں شفٹ ہوئے تھے۔ اس وقت میں بہت چھوٹا تھا پر اتنی سینس رکھتا تھا کہ اس وقت کی تمام تر باتیں مجھے آج بھی یاد ہیں۔ ہمارا گھر پارک سے 4 گلیاں چھوڑ کر 5ویں گلی میں تھا اور شاید یہ علاقہ بھی اس پارک کے حصار میں آتا تھا کیونکہ یہاں بھی اکثر رات کے وقت باہر بچوں کے کھیلنے کی آوازیں آتی تھیں جن کو ہم لوگوں کے علاوہ پورا محلہ سنا کرتا تھا۔ میں اپنی اس کہانی کو آپ کے لیے ایک آرٹیکل کی صورت میں لکھ رہا ہوں جس میں کافی سارے واقعات ایک ساتھ مینشن کروں گا۔ اکثر کبھی رات کے وقت یہاں پارک کے پاس سے گزرتے وقت ہمیں کافی پیرا نارمل چیزیں محسوس ہوتی تھیں۔ یہاں پرانے درخت لگے تھے جن کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی عورت ہے کیونکہ اس کی شاخیں کسی عورت کے بالوں کی طرح دکھتی تھیں، اور یہاں پر ایک بڑی سی سلائیڈ تھی جس کی ایک الگ ہی سٹوری ہے۔ کچھ لوگ اس بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اس کے نیچے 2 بچوں کی قبریں ہوتی تھیں، اور کچھ لوگوں سے یہ بھی سنا ہے کہ بے نظیر کے دور میں کسی ایم پی اے نے یہاں کسی قبرستان کو دبا کر یہ پارک بنایا تھا۔ ایک روز ہمارے پڑوس والے انکل رات کے وقت 22 نمبر کے گھر کے پاس سے آ رہے تھے۔ یہ 2007 کے بقرعید کے بعد کی بات ہے۔ وہ اپنے کسی دوست کی طرف گئے ہوئے تھے جہاں سے واپس آتے ہوئے انہیں رات کے 2 بج گئے تھے۔ انکل بتاتے تھے کہ ان کی سائیکل کے ہینڈل پر ایک شاپر لٹکا ہوا تھا جس میں ان کے دوست نے قربانی کا گوشت ڈال کر دیا تھا۔ جب وہ پارک کے پاس پہنچے تو انہوں نے اس پارک کے اسٹریٹ لائٹ میں 2 بچوں کو کھیلتے دیکھا۔ انکل نے بتایا کہ انہوں نے اپنی گھڑی میں دیکھا تو اس وقت ٹائم 2:30 ہوا تھا۔ اب وہ سمجھ گئے کہ یہ انسان کے بچے نہیں ہیں کیونکہ یہ وقت انسانوں کا نہیں ہوتا۔ انکل نے بتایا کہ جب ان بچوں نے انکل کو دیکھا تو ان کا نام لے کر بلایا کہ یاسر کہاں سے آ رہے ہو اتنی رات کو۔ انکل کہتے ہیں کہ پھر میں نے ان کی طرف دیکھا لیکن انہوں نے میری طرف دیکھے بغیر مجھ سے کہا کہ یاسر یہ گوشت تم ہمیں دے جاؤ۔ انکل کہنے لگے کہ میں نے سائیکل تیز کر دی اور ان کی بات کا جواب نہیں دیا۔ انکل نے بتایا کہ ابھی انہوں نے ان بچوں کو کراس کیا ہی تھا کہ ان کی نظر سامنے کھڑی ایک عورت پر پڑی۔ وہ عورت بے حد بھیانک تھی اور عجیب بات یہ تھی کہ وہ عورت پریگننٹ تھی۔
وہ عورت ان کے بالکل سامنے آ گئی اور انہیں کہتی ہے، یاسر تمہیں سمجھ نہیں آئی میرے بچے کیا کہہ رہے تھے؟ انہیں بھوک لگی ہے، یہ گوشت ہمیں دیتے جاؤ۔ انکل نے بتایا کہ میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ وہ سائیکل سے نیچے گر گئے اور بھاگتے ہوئے کسی طرح سے اپنے گھر پہنچ گئے۔ یہاں بہت عجیب واقعات ہوتے تھے۔ اس اسٹریٹ لائٹ میں بہت سے لوگوں نے بچوں کو کھیلتے دیکھا ہے۔ میرے ایک دوست کا گھر پارک والی گلی میں تھا اور وہ بتایا کرتا تھا کہ اس گلی میں روزانہ 2:30 بجے کے آس پاس پازیب کی آواز آتی تھی۔ اس نے بتایا کہ ایک رات وہ کمرے میں سو رہا تھا تو اس کے دروازے پر دستک ہوئی۔ جب اس نے گھڑی دیکھی تو رات کے 2 بج چکے تھے۔ وہ بستر سے اٹھا آنکھیں ملتا ہوا صحن تک پہنچا تو پیچھے سے اس کے ابو نے اسے روک لیا۔ اس نے بتایا کہ ابو نے مجھ سے پوچھا کہ تم کہاں جا رہے ہو، جس پر میں نے پوری رام کہانی ان کو سنائی۔ تو ابو نے کہا کہ تیرا دماغ تو ٹھیک ہے، میں جاگ رہا ہوں، مجھے تو کوئی آواز نہیں آئی۔ ایک بات اس نے یہ بھی بتائی کہ ایک رات اسے اس کی چھوٹی بہن نے سوتے سے جگایا اور بولا، بھائی باہر آؤ، ابو بلا رہے ہیں۔ اس نے بہن کو جواب دیا کہ کدھر ہیں ابو؟ تو اس نے بہن نے بتایا کہ پارک کے پاس ہیں۔ اب ناصر نے اپنی بہن سے سوال کیا کہ ابو اس وقت وہاں کیا کر رہے ہیں، جس پر اس نے کہا کہ آپ آؤ تو صحیح۔ ناصر آنکھیں ملتا ہوا اس کے پیچھے پیچھے نکلا تو کہتا ہے کہ مجھے یاد آیا میری چھوٹی بہن تو خالہ کے گھر گئی ہوئی تھی، تو پھر یہ کون ہے؟ ناصر کہتا ہے کہ میں نے جب اس کی طرف دیکھا تو وہ مسکرا رہی تھی، یہ دیکھ کر میری خوف سے جان نکل گئی۔ اس طرح کے بہت سے عجیب و غریب واقعات وہاں پر ہوا کرتے تھے اور وہ پارک اب بھی وہاں پر موجود ہے۔ نیکسٹ سٹوری نمرا نے راولپنڈی سے سینڈ کی ہے۔ ہمارے ایک رشتہ دار رفیق انکل، یوں تو وہ کافی صحت مند تھے اور اپنا کافی خیال بھی رکھتے تھے۔ ان کی طبیعت اچانک سے کافی بگڑنے لگی۔ ظاہر ہے کافی علاج وغیرہ بھی انہوں نے کروایا، مگر طبیعت میں بہتری آنے کے بجائے اور حالت خراب ہونے لگی۔ ساری رپورٹس بھی کلیئر آئیں۔ تب کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ کو ہوا لگی ہے، یعنی کہ اوپر کی کوئی چیز آپ پر حملہ آور ہوئی ہے۔ حالت روز بروز ان کی بگڑتی جا رہی تھی۔ تب ایک دن نڈال ہو کر رفیق انکل نے بتایا کہ طبیعت خراب ہونے سے پہلے جب وہ گھر میں تھوڑی سی تبدیلی کروا رہے تھے تب انہیں کوئی دکھائی دیا تھا اور مخاطب بھی ہوا تھا۔ ویسے تو انکل گھر ٹھیک تھا، مگر ایک پرانا کمرہ تھا جو رفیق انکل کے ابو کے استعمال میں تھا۔ ایک کافی لمبی جگہ تھی، ان کے انتقال کے بعد ایسے ہی اسٹور کے طور پر استعمال ہو جاتی تھی۔ سب ٹھیک چل رہا تھا، ان کا کاروبار بھی اچھا چل رہا تھا۔ پھر ترقی ہوئی، ایک دن انکل گاڑی بھی لے آئے۔ انہیں خیال آیا کہ کیوں نہ اسٹور والی جگہ میں گیراج بنا دی جائے۔ سب نے انہیں بہت منع کیا، وہ صاف جگہ ہے، اسے گیراج مت بناؤ۔ شاید کچھ لوگ جانتے بھی ہوں گے اس لیے منع کر رہے تھے۔ ہر طرح سے ایک ہی بات ان کے ذہن میں تھی کہ ان چیزوں کا اچھا بسیرا ہے اور یہ اچھی چیزیں ہیں، انہیں پریشان مت کرو، بس اپنی ضد چھوڑ دو اور وہاں گیراج مت بناؤ، وہ جگہ خراب ہو جائے گی۔ رفیق انکل کی امی نے کہا کہ تمہارے ابو وہ جگہ ہمیشہ صاف ستھری رکھتے تھے اور کسی کو کچرا بھی نہیں پھیلانے دیتے تھے۔ اس وقت انکل رک گئے، پھر دوبارہ ڈائریکٹ مزدور بلوا کر کام شروع کروا دیا۔ اس دن پہلی دفعہ کسی چیز کو انہوں نے دیکھا اور وہ ان سے مخاطب ہوئی کہ یہ جگہ ہماری ہے اور بہت پرانی ہے، یہ ہماری رہائش گاہ ہے، اسے خراب مت کرو۔ اس وقت انکل ڈر گئے، مگر صبح کام نہیں رکوایا۔ وہ کام کافی ٹائم بعد مکمل ہو گیا اور گیراج بن گیا۔ گیراج بننے کے بعد اپنی گاڑی خود گیراج میں کھڑی کرتے تھے۔ اس چیز نے پھر انہیں بار بار کہا کہ جگہ خراب مت کیا کرو، مگر انکل نہیں مانے۔ انکل نے بجائے نوٹس لینے کے رات میں اپنے بیٹے کے ساتھ کار کھڑی کرنا شروع کر دی۔ وہ اکیلے نہیں جاتے تھے۔ اس وقت ہم بھی وہیں آس پاس رہتے تھے۔ گیراج میں کافی گندگی اور کیچڑ رہتی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ کاروبار میں نقصان اور انکل کی یہ حالت ہو گئی کہ طبیعت بہت خراب ہونے کے بعد انکل اسی کمرے میں چرپائی بچھا کر رہتے تھے۔
مگر وہ اب چیز نظر نہیں آتی تھی۔ ظاہر ہے کہ وہ چیز ناراض ہو گئی تھی۔ سب نے روتے ہوئے ان سے منت کی کہ رفیق ابھی بھی وقت ہے، تم معافی مانگ لو، تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ مگر سب بڑے بتاتے ہیں کہ انہوں نے معافی نہیں مانگی، وہ چیز بہت ناراض اور پریشان ہوئی تھی۔ ظاہر ہے ہر قدم پر انہوں نے روکنا چاہا تھا، مگر انکل نہیں مانے، اور 1-2 دن بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ اب تو یہ بات راز ہے کہ انکل نے معافی نہیں مانگی یا معافی مانگنے کا وقت گزر گیا تھا۔ نیکسٹ سٹوری تہنیت نے اسلام آباد سے سینڈ کی ہے۔ میرا معمول ہے کہ میں رات کو صحن لان یا چھت پر واک کرتی ہوں۔ یہ میرا فیوریٹ مشغلہ ہے، رات میں واک کرنا۔ میں بچپن سے لے کر اب تک کبھی بھی موٹی نہیں ہوئی۔ 49 kg سے میرا ویٹ زیادہ نہیں ہے، پھر بھی میں واک کرتی ہوں، چاہے رات کے 12 بجے۔ تقریباً 1 ہفتہ ہی گزرا ہوگا اس بات کو۔ میں اپنے گھر میں تھی، رات کے تقریباً 1 بجے کا وقت تھا، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ جب نیند آتی تو بہت مشکل بن جاتی، طبیعت عجیب سی چڑچڑی ہو جاتی ہے۔ ایسے میں اٹھ کر روم میں ہی میں واک شروع کر دیتی۔ اس دن میں باہر نکل گئی، صحن میں کافی اندھیرا تھا، صرف ایک چھوٹا سا انرجی سیور آن تھا۔ اس مدھم سی روشنی میں واک کرنے لگی۔ صحن میں دیوار کے ساتھ 2-3 چھوٹے درخت ہیں، میں درختوں کے پاس اپنے ہی دھیان میں واک کرتی رہی۔ واک کرتے ہوئے صحن کے ایک کونے تک میں پہنچی، چکر مکمل کرنے کے لیے وہاں سے مڑتی اور صحن کے دوسرے کونے تک اپنا راؤنڈ مکمل کرتی۔ واک کرتے ہوئے ایک درخت، مجھے اس درخت کا نام نہیں آتا، وہ کوئی پھلدار درخت نہیں ہے بلکہ ڈیکوریشن کے لیے کافی بڑا اور پھیلا ہوا درخت ہوتا ہے، اس کے پاس سے گزرتی تو مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہوتا، کیونکہ ایسی چیزیں مجھ پر آسانی سے حاوی نہیں ہوتی۔ اس لیے میں نے اپنا دھیان اپنی سوچوں میں مگن پورے صحن میں راؤنڈ مکمل کرنے پہ لگایا۔ ہر چکر میں مجھے اس درخت کے پاس سے عجیب سا فیل ہوتا، یہاں تک کہ میں تلملا اٹھی۔ اس وقت واک کرتے کرتے میں جب اس درخت کے پاس پہنچی تو میں نے محسوس کیا کہ کوئی اس درخت کی اوٹ سے مجھے دیکھ رہا ہے اور کھڑا ہے اور جھانکنے کے سٹائل میں مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں نے پاس پہنچ کر فوراً درخت کی طرف دیکھا تو وہ بھی فوراً درخت کے پیچھے ہو گیا۔ مدھم روشنی اور مدھم اندھیرے کے امتزاج میں اس کا سر مجھے درخت کے پیچھے سے دکھائی دیا۔ میری عادت ہے کہ میں اچانک سے نہ چونکتی ہوں نہ بھاگتی ہوں۔ یہ منظر دیکھنے کے دوران میں نے واک جاری رکھی، نہ میں رکی نہ میں وہاں سے بھاگی۔ صحن کی دیوار تک پہنچ کر میں واپس مڑی اور واک کرتی رہی۔ درخت کے پاس پہنچی تو درخت کے پاس اس بار کوئی نہ تھا۔ یہ والا راؤنڈ مکمل کر کے میں درخت کے پاس سے گزرنے لگی تو میں نے ایک دم سے کوئی جسامت محسوس کی۔ آدھی رات کا ٹائم اور میرے علاوہ صحن میں کسی دوسرے وجود نے میرے رونٹے کھڑے کر دیے، مگر میں پھر بھی نہ رکی اور نہ بھاگی اور نہ میں چیخی، کیونکہ رات بہت زیادہ تھی اور گھر والے کیا سوچتے۔ میرا دل چاہا میں اس بار اس راؤنڈ میں درخت کے پاس جا کر رک جاؤں اور دیکھوں کہ وہاں پر کیا ہے۔ میں اپنی عادت سے مجبور ہوں، پتہ نہیں کیوں مجھے غیبی مخلوق سے ڈر نہیں لگتا۔ سب کہتے ہیں کہ اتنا چھوٹا دل ہے تمہارا اور جنوں کی شوقین ہو۔ خیر میں اس بار درخت کے پاس رک گئی۔ میں تو اپنی انویسٹیگیشن کرنا چاہتی تھی، مجھے کیا پتا تھا کہ وہ بھی انویسٹیگیٹ کروانے کے لیے تیار ہے۔ میں نے غور سے درخت کی طرف دیکھا، میرے رونٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ جو بھی وجود تھا مگر اس بار وہاں سے ٹس سے مس نہ ہوا، بس مجھے ٹکٹکی باندھ کر دیکھتا رہا۔ درخت کے سائے میں موجود آدھا درخت کے پیچھے اور آدھا میرے سامنے۔ میری ایک عادت ہے کہ واک کے دوران میں ذکر اللہ کرتی ہوں، اس وقت بھی میں آیت کریمہ پڑھ رہی تھی۔ پھر بھی اب کی بار میں واقعی ڈر گئی تھی۔ الٹے قدم اٹھاتی میں اپنے روم کی طرف آ گئی اور روم میں آ کر سو گئی۔ اگلی صبح میں نے وہاں جا کر دیکھا کہ درخت کے پاس تو کچھ بھی نہ تھا۔ میں سمجھی کہ کوئی شخص، کوئی وجود یا پھر کوئی نشان ہی مل جائے، مگر وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا۔ اگلی رات تقریباً 11 بجے میں رات کے اندھیرے میں اس درخت کے پاس گئی اور ساتھ ساتھ واک کرنے لگی۔ واک تو ایک بہانہ تھا، اصل میں تو میں گزشتہ رات والے وجود کو تلاش کر رہی تھی۔
मगर इस बार वहाँ कोई भी मौजूद नहीं था। मैंने सोचा कि फिर कल यहाँ पर कौन था। मुझे लगता है कि लास्ट नाइट हो सकता है कि मेरा वहम हो, मगर मेरा वहम नहीं था, वहाँ पर वाकई ही कोई मौजूद था। लिसनर्स, ये आज की स्टोरीज थी। उम्मीद है कि आपको पसंद आएंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे न्यू स्टोरीज़ के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।